तसव्वुर करें, मतलब सोचें, एक ऐसी सुल्तानत जो 3 बरे आजम पर फैली हुई है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। हाँ, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। बिल्कुल। और उसे चलाने वाला बादशाह रात को चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि उसके अपने ही बॉडीगार्ड्स उसे कत्ल करने का प्लान बना रहे हैं। सही। और बात सिर्फ कत्ल तक रुकती नहीं है, यू नो। हाँ, बादशाह को मारने के बाद उसकी लाश के बिल्कुल करीब खड़े होकर ये बॉडीगार्ड्स एम्पायर के तख्त को बकायदा नीलम करते हैं। अच्छा, ये सच में हुआ था? एग्जैक्टली। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा सल्तनत उसकी। ये कोई फिक्शन या दास्तान नहीं है, ये साल 193 एडी में रोम की सड़कों पर हकीकत में होने वाला एक वाकया है, जब प्रेटोरियन गार्ड ने सच में पूरी रोमन एम्पायर को नीलाम कर दिया था। वाकई, मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि दुनिया की सबसे अजीम ताकत का मरकज इस कदर खोखला और करप्ट हो चुका था। राइट। जब हम इन तारीखी मकालात और दस्तावेज़ात को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कहानी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आम तौर पर सुनाई जाती है। और इसीलिए आज के इस तफसीली जायजे में हम दरअसल उन्हीं दरारों को ढूंढने निकले। बिल्कुल। हम उन तहकीकी मकालात को खोलेंगे जो बताते हैं कि रोम एक जमहूरियत से निकलकर अकेले एब्सोल्यूट बादशाह के कब्जे में कैसे गया, उनकी बेमिसाल फौजी मशीनरी के अंदर का राज क्या था। और फिर एक ऐसी सोसाइटी में जहां तलवार की पूजा होती थी, वहां एक नया मजहब यानी ईसाईयत कैसे अचानक बिल्कुल पीसफुल तरीके से सिस्टम को अंदर से फतह कर लेता है। सही। और बिलाखिर इतने बड़े वसाइल रखने के बावजूद ये सल्तनत कैसे बिखरती है। यानी सुनने वालों के लिए इस सफर का मकसद किसी हिस्ट्री क्लास की तरह तारीखें या नाम याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर ताकत इकट्ठी कैसे होती है और सबसे मजबूत निज़ाम अंदरूनी और बैरूनी दबाव के सामने घुटने कैसे टेक देते हैं। ये एक सियासी थ्रिलर की तरह है। तो इन हकायक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल उस वक्त में जब रोम कोई एम्पायर नहीं बल्कि एक नया जमहूरी निज़ाम था। द रिपब्लिक, राइट? हाँ, रोमन रिपब्लिक का आगाज ही दरअसल बादशाहों के खौफ से हुआ था। इन्होंने एट्रस्कन बादशाहों को बहुत मुश्किल से निकाल बाहर किया था। अच्छा। और पूरी कौम के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि अब किसी एक शख्स को दोबारा एब्सोल्यूट ताकत नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकली रोका कैसे? किसी शख्स को ताकतवर होने से रोकने का मैकेनिज्म क्या था? उन्होंने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया जिसके 2 उसूल थे, एक कॉलेजियलिटी और दूसरा एन्युअलिटी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये कॉलेजियलिटी क्या थी? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लीडर्स होंगे जिन्हें कॉन्सल्स कहा जाएगा, और दोनों के पास एक दूसरे के फैसले को रद्द करने यानी वीटो करने का हक होगा। एग्जैक्टली, वीटो करने का हक। ये हुई कॉलेजियलिटी। और एन्युअलिटी का मतलब ये था कि इनका ओहदा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होगा। सिर्फ 1 साल? हाँ, 1 साल बाद इन्हें वापस आम शहरी बनना पड़ेगा। और इसके अलावा सिस्टम को बैलेंस करने के लिए 2 और बॉडीज थीं। एक सेनेट जिसमें अमीर और असर और रसूख वाले लोग थे जिन्हें पेट्रिशियंस कहा जाता था। राइट। और दूसरी तरफ आम आवाम यानी प्लेब्स के लिए उनकी अपनी प्लीबेबियन असेंबली थी। सो बेसिकली इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जहां हर पुर्जा दूसरे पुर्जे को चेक कर रहा था। बिल्कुल। ये बिल्कुल उस मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्ड जैसा है जहां 2 आपस में मुखालिफ सीईओज एक ही कंपनी चला रहे हों और बोर्ड उन पर नजर रख रहा हो ताकि पावर बैलेंस रहे। सही मिसाल है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि ये जबरदस्त थ्योरी ज्यादा अरसे चल नहीं सकी। हाँ, जब एक सीईओ अपनी प्राइवेट आर्मी ले आए तो रूल्स खत्म हो जाते हैं। तो कहाँ फॉल्ट आया इस सिस्टम में? फॉल्ट तब आता है जब सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा दौलत अचानक आना शुरू हो जाए। मुसलसल जंगें जीतने की वजह से फतह किए गए इलाकों से बेतहाशा पैसा और गुलाम रोम आने लगे। मेक सेंस। इस दौलत ने क्लास डिवाइड को बढ़ा दिया। लेकिन सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब गायस मैरियस नाम के एक जनरल ने फौजी निजाम में एक ऐसी तब्दीली की जिसने सिपाहियों का पूरा माइंडसेट बदल दिया। किस तरह की तब्दीली? पहले सिर्फ वो लोग फौज में शामिल हो सकते थे जिनके पास अपनी जमीन और थोड़ी बहुत दौलत होती थी। अच्छा, क्योंकि उन्हें
شاید اپنے ہتھیار خود خریدنے پڑتے تھے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے پہلے سپاہی لڑنے اس لیے جاتے تھے کیونکہ انہیں اپنا ملک اور اپنی پراپرٹی بچانی ہوتی تھی. ان کی لائلٹیز کلیئر تھیں. ہاں، ان کا اسٹیٹ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ اسٹیک تھا. لیکن میریوس نے دیکھا کہ فوج میں انلسٹ ہونے والے لوگوں کی شدید کمی ہو رہی ہے، تو اس نے نئے رولز بنائے. اوکے. اس نے روم کے ان بے روزگار اور غریب لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا جن کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ پیسہ. واو. میریوس نے انہیں اسٹیٹ کی طرف سے ہتھیار دیے اور وعدہ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں فتح کیے گئے علاقوں میں زمین اور پینشن دی جائے گی. اچھا. تو اب آپ خود سوچئے ان نئے سپاہیوں کا رومن سینٹ یا جمہوریت سے کیا جذباتی لگاؤ ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے ان سپاہیوں کے لیے اسٹیٹ یا سینٹ ان کا مستقبل نہیں تھی، بلکہ ان کا مستقبل ان کا جنرل بن گیا. بالکل، جنرل ہی سب کچھ تھا. جنرل جو انہیں جیت دلا کر زمین دلا سکتا تھا وہی ان کا خدا بن گیا. ان کی لائلٹی پوری طرح شفٹ ہو گئی. یہ تو بالکل اپنی پرائیویٹ آرمیز بنانے والی بات ہو گئی. ایگزیکٹ یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہسٹری میں. یہ پرائیویٹ آرمیز بن گئیں، اور جب سلا، پومپی اور جولیس سیزر جیسے کمانڈرز ان پرائیویٹ آرمیز کو لیڈ کرنے لگے تو دشمن بارڈرز پر نہیں، روم کے اندر پیدا ہو گئے. رائٹ. ان جنرلز نے اپنی فوجیں لے کر آپس میں خانہ جنگی یعنی سول وار شروع کر دیں. جولیس سیزر نے تو ساری حدیں پار کر دیں. ہاں، اس نے تو ڈائریکٹ روم پر حملہ کیا تھا. بالکل. اس نے اپنی فوج کے بلبوتے پر روم پر قبضہ کیا، پوری پاور اپنے ہاتھ میں لی اور خود کو ڈکٹیٹر فار لائف ڈکلیئر کر دیا، جس کا نتیجہ اس کا قتل تھا. اس کے اپنے ہی ساتھیوں اور سینیٹرز نے سینٹ کے فلور پر اسے چھاکو مار کر قتل کر دیا، اس امید میں کہ اب ریپبلک دوبارہ زندہ ہو جائے گی. مگر اچانک مرڈر کر دینے سے پالیٹکس ٹھیک تو نہیں ہو جاتی. الٹا سیزر کے مرنے کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہوں گے. بہت خراب ہوئے. ایک نیا خونی کھیل شروع ہوا. ایک طرف جولیس سیزر کا متامنہ بیٹا اور وارث آکٹیوین تھا، جو بعد میں آگسٹس بنا. صحیح. اور دوسری طرف مشہور جنرل مارک اینٹنی. ان دونوں نے آپس میں کئی سال لڑائی کی. آخرکار 31 BCE میں بیٹل آف ایکٹم ہوئی. اچھا، یہ وہ فیمس نیول بیٹل ہے. ہاں، اس بحری جنگ میں آکٹیوین نے مارک اینٹنی اور ایجپٹ کی آخری رانی کلیوپیٹرا کو ایسی شکست دی کہ ان دونوں نے واپس جا کر خودکشی کر لی. اب آکٹیوین پورے روم کا اکیلا حکمران تھا. تھوڑا یہاں رکتے ہیں. جی. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جی پوچھئے. ایک سوسائٹی جو ابھی کچھ دیر پہلے بادشاہ کے نام سے اتنی چڑتی تھی کہ انہوں نے سیزر جیسا عظیم لیڈر مار دیا تھا، انہوں نے آکٹیوین کی اکیلے حکومت کو کیسے برداشت کیا؟ یہ آکٹیوین کی سب سے بڑی سیاسی جیت تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ لوگ ایبسولوٹ پاور سے نہیں، بادشاہ کے ٹائٹل سے نفرت کرتے ہیں. اچھا. تو اس نے اپنی برانڈنگ بالکل مختلف رکھی. اس نے خود کو کبھی کنگ نہیں کہا. اس نے اپنا ٹائٹل رکھا پرنسپس، جس کا مطلب ہے فرسٹ سٹیزن یعنی پہلا شہری. PR کا بڑا زبردست کھیل کھیلا اس نے. بالکل. اور ملٹری کے نشان کے طور پر اس نے خود کو امپریٹر کہا، جہاں سے لفظ ایمپرر نکلا ہے. اس نے سینٹ کو ویسے ہی بیٹھنے دیا، ان سے مشورے لیتا رہا. عام شہری کو لگا کہ جمہوریت بالکل ٹھیک چل رہی ہے، جبکہ اصل ملٹری اور ویٹو کی طاقت صرف اس کے پاس تھی. ہاں، دراصل ٹریجری کا کنٹرول اور ساری باقاعدہ آرمیز صرف اور صرف آکٹیوین یعنی اگسٹس کے آرڈر پر چلتی تھی. یہ PR اور مارکیٹنگ کا انتہائی لیول تھا. اور ویسے بھی کئی دہائیوں کی سول وار، خون خرابے، انفلیشن اور جنگوں کے بعد روم کے لوگ شاید تھک چکے تھے. بہت زیادہ تھک چکے تھے. امیر اور غریب دونوں طبقہ اس قدر تھک چکے تھے کہ انہیں آزادی سے زیادہ تحفظ چاہیے تھا. اسی لیے اس وقت کو پیکس رومانا یا رومن پیس کہتے ہیں. لوگوں نے سیکیور رہنے کے لیے چپ چاپ ایک اکیلے شخص کو ٹوٹل پاور دے دی. لیکن آگسٹس کے نظام نے اتنی بڑی سلطنت بنا تو لی. اس پورے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسی مشینری چاہیے تھی جو ان پالیسیز کو حقیقت کا روپ دے سکے، یعنی ان کی فوج. اور رومن فوج کا حقیقت میں جو تصور تھا وہ ان فلموں سے بہت مختلف ہے جہاں سپاہی اکیلے اکیلے تلواریں لہرا رہے ہوتے ہیں. رائٹ، ہالی ووڈ سٹائل میں. ہاں، ویسے نہیں. ان کی جنگیں انتہائی کیلکولیٹڈ اور ڈسپلنڈ ہوتی تھیں. اصل مقصد اکیلے ہیرو بننا نہیں، بلکہ اپنی لمبی اور بھاری ڈھال کے پیچھے زندہ رہنا ہوتا تھا. صحیح.
میں نے سورسز میں دیکھا ہے کہ ان کا اصل ہتھیار ان کی ڈھال یا تلوار نہیں بلکہ ان کی فارمیشن تھی جسے ٹرپلیکس ایکٹیز کہتے تھے۔ What's fascinating here is یہ effectively ایک 3 لائن سسٹم تھا جو نہ صرف فزیکلی دشمن کو مارتا تھا بلکہ مینٹلی توڑ دیتا تھا۔ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسٹریٹجی کام کیسے کرتی تھی؟ دیکھیں 3 قطاریں ہوتی تھیں۔ جب پہلی قطار کے سپاہی آگے بڑھ کر لڑتے تھے تو ایک مخصوص وقت کے بعد جب وہ تھکنے لگتے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ جاتے اور دوسری قطار کے بالکل تازہ دم سپاہی آگے آ جاتے۔ واو، یہ تو بالکل ماڈرن آئس ہاکی یا فٹ بال کی طرح ہے جہاں لگاتار رولنگ سبسٹیٹیوشنز ہوتی رہتی ہیں۔ پرانی ٹیم تھک جاتی ہے اور اچانک ان کے سامنے نئے فریش کھلاڑی آ جاتے ہیں۔ بالکل، سوچئے ایک دشمن پر کیا گزرتی ہوگی۔ دشمن لڑتے لڑتے اپنی آخری سانس پر ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اس نے فتح حاصل کر لی ہے، اور اچانک سامنے سے ایک نئی سالڈ اور بالکل فریش دیوار آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دشمن کا مورال بالکل تباہ ہو جاتا ہوگا، اور اس کے اوپر سے ان کی ٹیکٹکس کا حصہ تھا شوق نو۔ ہاں، ان کے پاس ایک بھالا ہوتا تھا جسے پلا کہتے تھے۔ پلا، رائٹ۔ پہلے وہ ایک ساتھ یہ بھالے دشمن پر پھینکتے تھے۔ یہ بھالے عام طور پر دشمن کی ڈھالوں میں پھنس جاتے تھے اور ڈھال اتنی بھاری ہو جاتی تھی کہ اسے پھینکنا ہی پڑتا تھا۔ اور پھر جب دشمن بے یارو مددگار رہ جاتا تب رومنز اپنی چھوٹی تلواروں کے ساتھ، جنہیں اسپاتے کہا جاتا تھا، پورے ڈسپلن سے آگے بڑھتے تھے۔ مگر اس اسٹرکٹ ڈسپلن اور بھاری آرمر کا ایک نقصان بھی تھا۔ لیجینئرز کھلے میدان میں تو بے مثال تھے، لیکن یورپ کے دلدلی علاقوں یا پہاڑی ٹیرنز میں یہ بھاری زرہ کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ رائٹ، موبلٹی ایشو۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہترین طریقہ ڈھونڈا، آکسیلریز۔ یہ ایسی معاون فوجیں تھیں جو فتح کیے گئے علاقوں سے بھرتی کی جاتی تھیں۔ جیسے بٹاوین لوگ، میں نے پڑھا ہے کہ بٹاوین لوگوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ گہرے پانی اور دلدل میں اپنے گھوڑے اور ہتھیاروں سمیت بغیر ڈوبے تیرنے اور لڑائی کرنے میں ماہر تھے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری طرف اسپینش لائٹ انفینٹری تھی جو پہاڑوں پر تیزی سے حرکت کر سکتی تھی۔ ان آکسیلریز کی وجہ سے رومن آرمی ہر انوائرنمنٹ میں لڑ سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کے خلاف روم کے لیے کیوں لڑتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی کشش سٹیزن شپ تھی۔ ایک آکسیلری سپاہی جب 25 سال فوج میں سرو کر لیتا تو اسے باقاعدہ رومن شہریت مل جاتی تھی، جو اس وقت اس کی آنے والی نسلوں کو ایک بہت بڑا سٹیٹس اور سیکیورٹی دے دیتی تھی۔ او واو، اس طرح رومنز نے صرف دشمنوں کو ہرایا نہیں، انہیں اپنے مقصد کا حصہ بنا لیا۔ لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ جب ان کی فوج اپنے عروج پر تھی، دشمنوں کو بارڈرز پر تباہ کر رہی تھی، ٹھیک اس وقت روم کے اندر ایک بالکل خاموش بغاوت جنم لے رہی تھی۔ ایک ایسی بغاوت جس نے ہتھیار اٹھائے بغیر پورے ایمپائر کا نقشہ بدل دیا۔ بالکل، ہم عیسائیت یعنی کرسچینٹی کی سوسائٹی میں پھیلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس فینومینل تبدیلی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے معاشرتی تقسیم یعنی سوشل ڈیوائیڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ روم کی آدھی سے زیادہ اکانومی غلاموں یعنی سلیوز پر چلتی تھی۔ رائٹ۔ ان کے اوپر عام غریب یوب تھے جنہیں پلیبس کہتے تھے، اور سب سے اوپر بہت چھوٹا سا طبقہ امیر ایلیٹ کا تھا۔ حالانکہ 212 سی ای میں ایمپرر کراکلا نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت سب آزاد لوگوں کو سٹیزن شپ مل گئی تھی۔ لیکن زمینی حقیقت میں غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ خوفناک تھا۔ بہت زیادہ۔ مجھے ایک بات پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ رومن لوگ تو عام طور پر نئے مذاہب کے بارے میں بہت اوپن مائنڈڈ تھے۔ جب بھی کوئی نیا قبیلہ یا علاقہ فتح کرتے، ان کے دیوتاؤں کو اپنی سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ صحیح۔ تو اچانک عیسائیوں سے انہیں اتنا بڑا مسئلہ کیوں پیدا ہوا کہ انہوں نے انہیں اسٹیٹ کا دشمن سمجھ لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومنز کا تصور مذہب تھیولوجیکلی بہت فرق تھا۔ وہ پیکس ڈیورم یعنی دیوتاؤں کے ساتھ امن پر یقین رکھتے تھے۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اسٹیٹ صرف اسی لیے سیف اور طاقتور ہے کیونکہ دیوتا ان سے خوش ہیں۔ دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے بادشاہ کے حق میں اور دیوتاؤں کے آگے آفیشل قربانیاں دی جاتی تھیں۔ لیکن عیسائیت تو اسٹرکٹلی ایک خدا کا تصور لے کر آئی تھی۔ بالکل، انہوں نے ان تمام قربانیوں اور رسومات سے انکار کر دیا۔
عیسائیوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ رومن دیوتاؤں یا ایمپرر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اچھا، تو رومنز کے نزدیک یہ کسی اور عقیدے پر عمل کرنا نہیں تھا، یہ ڈائریکٹ بغاوت اور ملک دشمنی تھی۔ ہاں، ٹریزن تھا ان کے لیے۔ انہیں لگا کہ یہ لوگ دیوتاؤں کو ناراض کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک پر کوئی بڑا عذاب آ سکتا ہے، اسی لیے انہیں غدار سمجھا گیا۔ اور اس غداری کی سزا عام طور پر انتہائی دردناک موت ہوتی تھی۔ نیرو نے 64 AD میں روم کی آگ کا الزام عیسائیوں پر لگایا اور انہیں پبلکلی جلایا۔ باپ رے! بعد میں 3 صدی کے دوران جب روم میں خانہ جنگی اور بیماریوں کا دور چل رہا تھا تو ایمپرر ڈیسیس اور پھر ڈایوکلیشین نے باقاعدہ آرڈرز جاری کیے، جسے ہم گریٹ پرسیکیوشن یعنی 303 AD کا عظیم ظلم کہتے ہیں۔ ہاں، انہیں گلیڈیٹرز والے میدان میں لایا جاتا اور پبلک انٹرٹینمنٹ کے طور پر جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ Here's where it gets really interesting۔ اس بے حد ظلم کے باوجود آخر ایسا کیا تھا اس پیغام میں کہ لوگ پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید اس کی طرف کھینچے چلے آئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سورسز میں پرپیچوا نام کی ایک عورت کا ذکر ہے جس کی کہانی نے پورے سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بدل دیا۔ ہاں، پرپیچوا کی مثال بہت پاورفل ہے۔ پرپیچوا ایک امیر خاندان کی نوجوان عورت تھی جس نے شیروں کے سامنے موت کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہ بے حد پرسکون رہی۔ جب جلاد اسے قتل کرنے آیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پرپیچوا نے خود اس کی تلوار پکڑی اور اپنی گردن پر رکھ دی۔ واو! جب سٹیڈیمز میں بیٹھے لوگوں نے یہ بے حد عظیم کرج دیکھا تو اس نے لٹرل وائرل مارکیٹنگ کا کام کیا۔ لوگوں نے سوچا کہ آخر اس عقیدے میں ایسی کیا کشش ہے جو انہیں موت سے آزاد کر دیتی ہے۔ مارٹرڈم یعنی شہادت کی کہانیاں تو پاورفل تھیں ہی، لیکن جو چیز سچ میں عام لوگوں کی زندگی بدل رہی تھی وہ تھا ان کا الٹروئزم، یعنی دوسروں کے لیے اپنا نقصان کرنے کا جذبہ۔ رائٹ، کمیونٹی کیئر۔ رومن مذہب رسمی تھا، اس میں اگر کوئی بے آسرا ہے یا بیمار ہے تو اسٹیٹ اس کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ جب پوری ایمپائر میں پلیگ یعنی وبا پھیلی تو رومن لوگ اپنے بیمار اور مرتے ہوئے رشتہ داروں کو سڑکوں پر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ویٹ، ریئلی؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو؟ ہاں، جان بچانے کے لیے۔ لیکن عیسائیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان بیماروں کی مدد کی۔ انہوں نے عورتوں اور غریبوں کو معاشرتی طور پر اپنے برابر لا کر بٹھایا۔ یہ اس دور میں ایک ایسی تبدیلی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دوسروں کا خیال رکھنا، کمیونٹی بلڈ کرنا، یہ اسٹیٹ میکنزم سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ صحیح بات ہے۔ اور آخرکار اس خاموش تحریک کا عروج تب سامنے آیا جب ایمپرر کانسٹینٹن نے 312 AD میں ملوین برج کی لڑائی جیتی، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ جنگ سے پہلے اس نے آسمان میں ایک روشنی اور نشان دیکھا اور ایک آواز سنی، ان ہاک سگنو ونسز، یعنی اس نشان کی بدولت تم فتح پاؤ گے۔ اس فتح کے بعد 313 AD میں ایڈکٹ آف ملان سائن ہوا جس نے اس نئے مذہب کو اسٹیٹ کے اندر باقاعدہ لیگل قرار دے دیا۔ اور آگے چل کر 325 AD میں کانسٹنٹین نے کاؤنسل آف نیسیا بلائی۔ وہاں انٹرنل مذہبی ڈیبیٹس جیسے ایرین کنٹروورسی یعنی حضرت عیسیٰ اور خدا کے درمیان ریلیشن شپ کی ڈیوائن نیچر کیا ہے اس پر ڈسکشن کی گئی، تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم ہو سکیں اور ایک یونیفارم فریم ورک بن سکے۔ بالکل، جو قوم کبھی اس عقیدے والوں کا شکار کرتی تھی اب پوری رومن سٹیٹ ہی عیسائیت کے تصور کے اندر ڈھل چکی تھی۔ لیکن یہاں میرا دماغ چکراتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک ایسی ایمپائر جس کے پاس ایک بے مثال وار مشینری تھی، سوسائٹی کو باندھنے کے لیے اب ایک نیا پیس فوکسڈ مذہب بھی آ چکا تھا اور ان کی جغرافی انتہائی وسیع تھی، تو پھر وہ گھٹنوں کے بل گری کیسے؟ اچھا، زوال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہم اچانک ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ روم فال کر گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کو بڑے پکچر سے کنیکٹ کریں تو یہ اچانک نہیں ہوا۔ کسی بھی عظیم نظام کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب اندر کا سسٹم ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس کی بنیاد 3 صدی کے بحران یعنی کرائسس آف دا 3rd سینچری میں ملتی ہے۔ اچھا، ذرا ان فیکٹس پر غور کریں۔ 50 سال کے انتہائی مختصر عرصے میں روم میں 37 بادشاہ بدلے اور ان میں سے 25 بری طرح قتل ہوئے۔ 50 سال میں 37 بادشاہ؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ملٹری جنرلز کو جب دل کرتا تھا وہ اپنے لیڈر کو بادشاہ بنا دیتے تھے اور جب ناراض ہوتے تھے اسے مار دیتے تھے۔ بالکل،
سیاسی اطمینان یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بالکل صفر ہو چکی تھی۔ اور اس سیاست نے پوری اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا ہوگا۔ ہاں، ان 37 بادشاہوں کو اپنی طاقت بچانے کے لیے مسلسل اپنے سپاہیوں میں بے شمار دولت بانٹنی پڑتی تھی۔ اب پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ٹیکسز سے۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے عام انسان پر ایسے ظالمانہ ٹیکسز لگائے جنہیں ادا کرنا ناممکن تھا۔ اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہ کسی بھی اکانومی کی آخری غلطی ہوتی ہے۔ بادشاہوں نے بیسک چاندی کے سکوں میں ہیرا پھیری شروع کر دی۔ کوئن ڈی بیسمنٹ۔ ہاں، سکہ بناتے وقت چاندی کی مقدار نکال لی جاتی اور اس کی جگہ سستے میٹلز ملا دیے جاتے، جس کی وجہ سے شدید افراط زر یعنی انفلیشن پھیل گئی۔ پیسے کی ویلیو کوڑے کے برابر ہو گئی اور روٹی اور کپڑا جیسی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ اور اس بحران میں مزید آگ لگائی ان کے سلیبز پر انحصار نے۔ وہ کیسے؟ جب کسی معاشرے کے پاس اپنا سارا عام اور محنت طلب کام کروانے کے لیے لاکھوں غلام مفت میں اویلیبل ہوں تو وہ نئی مشینز ایجاد نہیں کرتے۔ انہیں ایگریکلچر یا انڈسٹری میں انوویشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اوہ واو، یہ تو پوائنٹ ہے۔ جب نئے طریقے ایجاد ہونا بند ہوئے، اکانومی جم کر رہ گئی۔ بالکل۔ ان انتظامی اور معاشی مسائل کے ساتھ اتنے بڑے علاقے کو سنبھالنا فزیکل طور پر ناممکن ہو گیا تھا۔ ایمپرر ڈایوکلیشن نے سسٹم کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس نے ٹیٹراکائی بنائی تھی نا؟ ہاں، ٹیٹراکی کا کانسیپٹ، جس کا مطلب ہے 4 لیڈرز کا نظام۔ اس نے سوچا کہ ایک اکیلا بادشاہ اتنی بارڈرز نہیں بچا سکتا، اس لیے اس نے امپائر کو ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم کیا اور دونوں حصوں میں ایک سینئر اور ایک جونیئر بادشاہ بٹھا دیا۔ لیکن اس سے سوسائٹی میں آپس میں مخالفت بڑھتی چلی گئی ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ اور جب اندرونی ڈھانچہ کھوکھلا ہو گیا تو باہر کے ان قبائل کو جنہیں یہ باربیرینز کہتے تھے انہیں صاف راستہ مل گیا۔ ہاں، ہنس کے حملوں سے بھاگ کر ویزوگوتس اور وینڈلز بارڈرز کراس کرنے لگے۔ ویزوگوتس نے آخرکار 410 سی ای میں روم پر حملہ کیا اور شہر کو لوٹ لیا۔ روم کی وہ فوج جو کبھی اپنی ڈھالوں اور تلواروں سے ساری دنیا فتح کرتی تھی، آخر میں حالات یہ ہو گئی کہ انہوں نے کرائے کے سپاہیوں یعنی مرسنریز کو اپنے ہی دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ جو کہ انتہائی بے وقوفی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کرائے کے سپاہی خود زیادہ تر جرمینک ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے اور روم کے وفادار نہیں تھے۔ یہی سبب تھا کہ آخر میں روم کسی بڑی محاذ جنگ پر تباہ نہیں ہوا۔ تو آخر ہوا کیا تھا 476 سی ای میں، جسے رومن ایمپائر کا فال مانا جاتا ہے؟ ہوا یہ کہ اوڈوآسر نام کا ایک جرمینک جنرل روم میں داخل ہوا اور اس نے بنا کسی خون خرابے کے آخری مغربی بادشاہ رومیولس آگسٹس کو ہٹا دیا۔ بس اتنا؟ ہاں، اوڈوآسر نے بادشاہت کے سارے نشانات اٹھائے اور مشرقی بادشاہ کو بھیج کر کہا کہ اب اٹلی کو اکیلے ایمپرر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس ایونٹ پر آ کر میں ایک پش بیک دینا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کیا واقعی ان باہر والے باربیرینز نے اتنی عظیم امپائر کو تباہ کیا، یا روم پہلے ہی سالوں کی کرپشن، آسمان کو چھوتی انفلیشن، سول وار اور زیرو انوویشن کی وجہ سے اندر سے بالکل مٹی ہو چکا تھا، اور ان باہر والوں نے صرف اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک چھوٹا سا دھکا دیا اور عمارت گر گئی؟ یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ ہسٹری اچانک کسی ایونٹ کو موت قرار دے دیتی ہے، لیکن تباہی برسوں سے چلنے والا ایک سلو موشن پروسیس تھا۔ رائٹ۔ جب تجارت رک گئی، عظیم انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا، سڑکیں اور مواصلات سسٹم فیل ہو گئے، تو حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے پہلے ہی سوسائٹی وہاں زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تو اس سب کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے رومن سوسائٹی جو بادشاہت اور ڈکٹیٹرز کے خوف سے نکلی تھی، اس نے ایک خونی پولیٹیکل سرکل پورا کیا اور امن کی خاطر دوبارہ ایک ایبسولوٹ ایمپرر کے حوالے ہو گئی۔ صحیح۔ ہم نے فوج کی دماغی حکمت عملی دیکھی۔ ہم نے دیکھا کہ تلوار کے بلبوتے پر بننے والا خونی معاشرہ ایک بالکل پیس لونگ مذہب کی انٹرنل تبدیلی سے ہار گیا، کیونکہ عیسائیت نے انہیں ایک ہیومن کنیکشن دیا جو ان کی سٹیٹ میں نہیں تھا۔ اور پھر کیسے انفلیشن اور پولیٹیکل کرائسس نے اس عظیم سٹرکچر کو اندر سے ایسا کھوکھلا کیا کہ ایکسٹرنل حملہ آور کو کسی بڑے جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ سننے والوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو بات آج کے دور میں بہت سوچنے والی ہے وہ یہ کہ روم کی کہانی محض ماضی کا قصہ نہیں ہے،
یہ سائیکلز ہسٹری میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جب کسی سوسائٹی میں مالیاتی بحران بڑھتا ہے، انفلیشن کی وجہ سے کرنسی کی ویلیو مرتی ہے، عوام کا بیسک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو سسٹم چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ وقت اور دباؤ کے آگے بکھر ہی جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس پوری کہانی اور ان تاریخی دستاویزات کو ڈھنگولنے کے بعد میں یہ جائزہ ایک آخری فکر، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ بند کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ ہم عام طور پر ہسٹری بکس میں پڑھتے ہیں کہ رومن امپائر 476 CE میں ہمیشہ کے لیے گر کر ختم ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، اچھا، ذرا سوچئے کہ روم کی آدھی سلطنت، یعنی اس کی مشرقی سائیڈ، جس کی دارالحکومت کانسٹینٹینوپل تھی، جسے آج ہم بائزنٹائن امپائر کہتے ہیں، وہ اس سال کے بعد مزید 1000 سال تک، یعنی سال 1453 تک پوری شان و شوکت سے قائم رہی۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وہاں کے شہری خود کو کل بھی رومنز کہتے تھے اور 1000 سال بعد بھی رومنز ہی کہتے تھے۔ تو کیا رومن امپائر سچ میں 476 CE میں گر گیا تھا، یا اس نے تاریخ کے طوفانوں سے بچنے کے لیے بس اپنا ایڈریس روم سے تبدیل کر کے کانسٹینٹینوپل کر لیا تھا اور اپنی زبان لیٹن سے بدل کر گریک کر لی تھی؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس سفر کے اگلے حصے میں